नाज़रीन, हल्का बाबा आयशा मसूद के साथ आपको वेलकम कहते हैं। और कश्मीर हमारे लिए हमेशा से अहमियत रखता है। कश्मीरी बहन भाई हमें पाकिस्तानियों को बहुत अजीज़ हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। कश्मीर की आज़ादी की जो कहानी अधूरी रहेगी, हमेशा से हमारे कलमकारों ने उस पर लिखा और उस पर दुख का इज़हार किया। वो कहानी तो दुरुस्त होते होते बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस वक्त कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की फ़िज़ा गर्म हो चुकी है। 21 जुलाई से 10 अगस्त तक जारी रहेंगे और ये जो ड्यूरेशन रखी गई, ये इंतज़ामी और सिक्योरिटी के मामलात की वजह से रखी गई। असम्बली की 45 नशिस्तें हैं और 12 जो हैं वो महाजरीन की नशिस्तें हैं। महाजरीन की नशिस्तों पर हल्का फुल्का तनाज़ा, ये समझ लें कि इख्तलाफ राय भी मौजूद है। अभी ये देखना है कि इस वक्त जो मंज़र नज़र आ रहा है, वहाँ नून, पीपल्स पार्टी और दूसरी कुछ पार्टियाँ एक्टिव हो चुकी हैं और उन्होंने जलसे भी किए और उनके सारे लीडरान वहाँ गए भी। वज़ीर आज़म बनने की भी ज़ाहिर है, किसी भी जगह का वज़ीर आज़म बनना हर एक की ख्वाहिश भी होती है। इस ख्वाहिश का बरमला इजहार भी नज़र आता है कि हमें वज़ीर आज़म बना दिया जाए। लेकिन देखना ये है कि वहाँ इन पार्टीज़ के जाने के और सरगर्म होने के बाद वहाँ की आवाम की क्या राय है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की दो बातें रहीं। पुरअमन हमेशा होते रहे और वोट का जो टर्न आउट है वो भी अच्छा रहा। तो इस दफ़ा देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जो इम्कानात हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का पहला मरहला मीरपुर से शुरू होगा, जहां कल यानी आज हमारा सुबह जब प्रोग्राम रिपीट होगा तो ये पोलिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी होगी। 3 अजला में ये सियासी मैदान सजेगा और 12 हलकों में वोटिंग होगी। ये जो ख़ित्ता है ये मखसूस सालात का ख़ित्ता है, इसीलिए मैंने कहा कि उसकी अहमियत भी हमेशा से है। ये देखना है कि क्या बनेगा। गिलगित बल्तिस्तान में आपने देखा कि मुख्तलिफ़ पार्टियों की मखलूत किस्म की हुकूमत है। इम्कान यही नज़र आ रहा है कि यहाँ भी कोई बहुत बड़ी वाज़ेह अक्सरियत नहीं होगी, बल्कि एक मखलूक हुकूमत नज़र आएगी। और जो महाजरीन का मसला है उस पर कोई रद्द-ए-अमल या कोई थोड़ा सा इख्तलाफी रवैया जो है वो क्या आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा या आज के दिन वो ख़त्म हो जाएगा और सारे इलेक्शन की तैयारियों में शुरू हो जाएंगे। इन सारी बातों पर बात करेंगे। हमारे साथ पहले जो मेहमान हैं, हिस्टोरियन हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, अब्दुल बासित मुजाहिद, आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं वो माहिर तालीम हैं, खालिद जिलानी टवाना, आपको भी वेलकम कहते हैं। और हमारे साथ जो तीसरे मेहमान हैं, हमारे तज्ज़ियाकार जो शरीक होते रहते हैं, मोहम्मद अब्दुल वहाब, आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। हम पहले शुरू करते हैं डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद से कि थोड़ा सा पिछले दिनों हल्ला गुल्ला और तरह का नज़र आता रहा, यकदम फिर इलेक्शन आ गए और इस वक्त इलेक्शन का आप माहौल देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे, क्या नज़र आ रहा है कि माजी में टर्न आउट अच्छा रहा और हालात भी ठीक रहे, अभी थोड़ी थोड़ी सी बेचैनी भी थी, ये सारे मामलात खुश उसलूबी से होते नज़र, ख़ित्ता हमारे लिए अहम भी है और सेंसिटिव भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ का तालिब इल्म हूँ और तारीख़ के एंगल से चीज़ों को देखता हूँ। तो आप अगर आज़ाद कश्मीर की बात करें तो एक बात तो जो वाज़े तौर पर हमें नज़र आती है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी होती है उमूमी तौर पर कश्मीर में उसी की हुकूमत होती है। और ये पैटर्न चला आया और जो आपने इंट्रो में जिस तरह की बात की कि हमारे लिए अहमियत भी है, शायद ये उसी अहमियत का एक शख्साना भी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ख्याल होता है और हालात, वाक़यात और मुज़मिरात सारे उस तरफ चलते हैं। तो वो तो जैसे आपने कहा कि जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की बात हो रही थी, चूँकि वो भी ज़ाहिर कश्मीर का हिस्सा रहा है, तो उसमें भी मैं आपके चैनल से भी और मुख्तलिफ जगहों पर भी गुफ्तगू करता रहा कि ये इम्कान मौजूद था, वो अब भी मौजूद है। अब इस मर्तबा एक ख़ास जो सूरत हाल है वो ये है कि जिसको आपने बेचैनी का नाम दिया, जी उसी माहौल में इलेक्शन, और उसके साथ साथ ये है कि अब ये स्टैगर भी हुए हैं इलेक्शंस, उसमें भी वो ज़ाहिर है कि एक गैर मामूली सूरत हाल बहरहाल है। और उसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर बिल्कुल ऐसा ख़ित्ता रहा है कि जो पाकिस्तान के साथ बहुत गहरा, उसके पाकिस्तान की सियासत के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी एक जज्बाती सा लगाव हमें महसूस होता आया है। और जो भी XYZ किसी भी हुकूमत बनती रही पार्टियों की, पहले ज़ाहिर है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बहुत अरसा रही, पीपल्स पार्टी आती रही, फिर मुस्लिम लीग भी बनी वहाँ पर, और फिर PTI, ये मजमूई तौर पर जो लीडिंग पार्टीज़ वहाँ रही हैं वो ये पार्टीज़ रही हैं। अब यहाँ पर चूँकि फेडरल में हमें नज़र आता है कि एक मखलूत हुकूमत है
اور اس کے اثرات پھر پورے ملک میں اور آزاد کشمیر میں ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ سوال بہرحال بہت اہم ہوگا ان الیکشنز کے دوران بھی اور اس کے ٹرن آؤٹ میں بھی کہ جو یوتھ ہے آزاد کشمیر کے اندر وہ ذرا کوئی چیز اگر تھوڑی سی والکینک سی بنتی ہے یا ابھر کر سرفیس پر آتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کچھ پک رہا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ کہیں پر سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے. اور ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پکنے پہ ہم دھیان ذرا کم دیتے ہیں. جی میں اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ سے پاکستان کا اور پاکستانیوں کا ایک مزاج رہا ہے کہ وہ عالمی معاملات میں تو بہت یعنی شریک رہتے ہیں, اور یہ ایک لحاظ سے اچھا بھی ہے. ظاہر ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے, لیکن اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے گھر کو ان آرڈر رکھنا, اپنے گھر کو ان آرڈر رکھنے سے ہی باہر بھی اور باقی جگہوں پر بھی اہمیت ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت یہ ایک اہم ٹرن آؤٹ پر بھی اس کے اثرات ممکنہ طور پر پڑ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ بہرحال ایک اچھی بات ہے کہ چلیں الیکشن کے دنوں میں ہی, چونکہ ہمارے ہاں موسم ہوتے ہیں, ان موسموں میں لیڈرز ہمیں نظر آتے ہیں پاکستان میں بھی اور سارے صوبوں میں تو نظر آ رہے ہیں. ظاہر ہے کچھ وعدے وعید بھی ہوں گے, کچھ ظاہر ہے اپنی روٹس ہیں, ہر پارٹی کی روٹس ہیں. ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ حکومت یہاں حکومت نہیں بھی ہوتی جس پارٹی کی, تو بہرحال ظاہر ہے اس کی پریزنس وہاں موجود رہتی ہے. ہم توقع یہ رکھتے ہیں, بلکہ خواہش یہ رکھتے ہیں کہ پرامن طریقے سے ہوں اور ٹرن آؤٹ بھی اچھا رہے. جو لیڈر ہیں ان کو بھی آپ نے چونکہ بڑی اچھی بات ہے کہ بہت اچھا تجزیہ دیا, لیڈروں کو بھی موسمی پرندوں کی طرح ہونا نہیں چاہیے. جی درمیان میں یعنی آپ کو ان لیڈروں کو درمیان میں بھی ایسا اسکیجول بنانا چاہیے کہ وہ لگاتار ان علاقوں میں جاتے رہیں, ان عوام سے خطاب کرتے رہیں. ووٹ کے لیے ضرور جائیں, لیکن اگر ان کی مشکلات بھی سنی جائیں تو یہ ایک مثبت چیز سامنے آتی ہے. جی بالکل. ایک بات اور میں عائشہ اس موقع پر کہنا چاہوں گا. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک عجیب پچھلے کچھ عرصے سے فینومینا یہ رہا کہ جس پارٹی کی حکومت بھی ہوتی ہے وہ بھی کسی پر راضی نہیں ہے نا. یعنی یہ بھی ہے کہ وہ بھی ایسے, یعنی اب میں چونکہ بہت محتاط آدمی ہوں, اکیڈیمک ہوں, تو میں یہ کہوں گا کہ جب پاکستان بنا اور پاکستان کے ابتدائی 8 9 10 سالوں میں جتنے وزیر اعظم ہم نے بدلے تھے, اور پھر نہرو نے جو بات کہی تھی, میں نہیں کہتا, لیکن یہ کہ 12 لباس تبدیل اتنے نہیں کیے ہوتے ہیں نا, ہم بھی ان پر بات کرتے ہیں, وہ بھی ہم پر نہیں. بات یہ نا کہ ظاہر ہے کہ اچھے طریقے, لیکن اسی طرح سے یہاں پر بھی یعنی جو پارٹی بھی اب زیر عتاب ہے اس پارٹی نے بھی 2 2 3 3 4 4 وزیر اعظم بدلنا اپنی روٹین رکھا. لہٰذا اس ہمام میں ماشاءاللہ ساری پارٹیاں ہی کشمیر کے معاملے ایک جیسی. اچھا یہ بات کریں گے تجدید میں. ٹوانا صاحب کیا کہیں گے, میرپور سے اس پولنگ کا آغاز ہے جہاں کافی سارے انتظامات کر لیے گئے ہیں, 13 حلقے ہیں اور 18,560 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے لیے. اس کس طرح دیکھ رہے ہیں اس الیکشن کو؟ دیکھیں میں تو اس سارے عمل کو اس پر جب غور کرتا ہوں تو ایک لفظ میرے ذہن میں مسلسل گھوم رہا ہوتا ہے اور وہ کریڈیبلٹی ہے. جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح ہو رہا ہے, کیا وہ کریڈیبل طریقے سے ہو رہا ہے؟ یہ جو پلاننگ کی گئی ہے کہ اس الیکشن کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, میرے خیال آزاد کشمیر میں اس سے پہلے اس طرح الیکشن نہیں ہوا پاکستان. یہ میں نے ریزن بتائی کہ انتظامی اور سیکیورٹی. جی میں عرض کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے اب جو لفظ میں نے کریڈیبلٹی استعمال کیا وہ اس میں الیکشن کمیشن, حکومت آزاد کشمیر اور جو پاکستان کی وہاں پہ نمائندگی ہے امور کشمیر کی جو وزارت ہے, کیا یہ لوگ واقعی اس قسم کی فضا بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ عام آدمی ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے گا؟ اور اگر نکلے گا تو کیا اس کا وہ جو اپنا ووٹ استعمال کرے گا, کیا اس کی کوئی ویلیو ہوگی, وہ وہاں تک پہنچ سکے گا جس کو وہ ووٹ ڈال رہا ہے؟ اس میں 2 پہلو ہیں. ایک تو آئیڈیالوجیکلی سارے معاملات جس طرح چل رہے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ 2 بڑی جماعتیں آپس میں اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریباں ہیں بیان بازی کی حد تک.
تو یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے, یہ ہمارے الیکشن کا حصہ ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے. بے شک وہ پاکستان میں ان کا اتحاد ہے, اور یقین جانے کہ اس الیکشن کے بعد وہاں پہ بھی ان کا اتحاد ہو جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو سیکیورٹی کے لحاظ سے تو یہ میر پور کا انتخاب جنہوں نے انتخاب کیا بہت عمدہ ہے, کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ باقی ڈویژنز میں ہے, جن کو آہستہ آہستہ لے کے جی جس طرف یہ جائیں گے. تو یہ جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے, دیکھیں اس میں اب لوگ کیا اس کا رسپانس دیتے ہیں. اور خاص طور پہ جو کرنے والی بات یہ ہے کہ جو الیکشن میں فریقین ہیں, جو پارٹیاں ہیں, مثال کے طور پہ کچھ جماعتیں جو ہیں جو بڑی ہیں, جو پاکستان میں بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے, وہ آزاد کشمیر میں اپنی آئیڈینٹی رکھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اسی اثنا میں کچھ ایک ایسے عناصر بھی وہاں پر شامل انڈکٹ کیے جا رہے ہیں جن کا میرا خیال ہے وہاں پہ کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. تو الیکشن کا نتیجہ دیکھتے ہیں, اگر تو وہی کریڈیبلٹی والی بات درست ثابت ہوتی ہے, اللہ کرے کہ اسی طرح ہو جس طرح طریقہ کار ہوتا ہے, ووٹ ڈالا جاتا ہے اور جو بھی ووٹر ہے اس کے ووٹ کی پوری عزت اور اہمیت ہونی چاہیے. بالکل صحیح. کیا کہیں گے, چونکہ موضوع یہی ہے الیکشن, اور یہ 27 جولائی سے 10 اگست تک انتظامی اور سیکیورٹی کے معاملات, اور میر پور سے آغاز ہو رہا ہے جس کا پٹھوار کے ساتھ بھی ادھر بڑا گہرا تعلق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عائشہ, سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں جو پاکستان میں پاس ٹرینڈ اور پریکٹس رہی ہے, جس کی بھی کیپٹل میں گورنمنٹ ہوتی ہے, تو وہ یوزلی سم ہاؤ پروونس میں کوشش ہوتی ہے اس کی کہ اسی پارٹی کی ہو. دیکھیں آپ نے بھی یہ بات کی, انہوں نے بھی, اس حساب سے نون کی ہے. اب ہم نے ساری اچھی باتیں تو کر لی ہیں. اب اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کشمیری آلموسٹ پچھلے دو مہینے سے ٹوٹل بلاکیٹ کی پوزیشن میں ہے. انٹرنیٹ بند, کافی تکلیف میں, بینکس بند, پیسہ نہیں, کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو گئی, اور ہزاروں لاکھوں لوگ دھرنے دیے بیٹھے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ. ان کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے, کالا دم جو کراتی, اس پہ دیکھیں چیز ہوتی ہے. میں یو این سے ہوں, میں نے بڑا لمبا عرصہ یو این میں سرو کیا. تو ڈائلاگ اینڈ ڈپلومیسی جو ہوتا ہے وہ ایک کرکس ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل ایٹماسفیئر کے لیے, کیونکہ جب تک ڈائلاگ نہیں ہوتا اس وقت تک لوگوں کے مختلف رویے, مختلف خیالات, مختلف آئیڈیالوجیز کو ہم سن کے کسی ایک نتیجے پہ نہیں پہنچتے. ہم کہتے تو ہیں ووٹ کو عزت دو, لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر پاتے. آئی ڈونٹ نو اس کی کیا ریزنز ہیں. تو اتنے عرصے سے جو احتجاج ہو رہا ہے, ہمیں چاہیے تھا, بلاول بھٹو نے دورہ کیا, انہوں نے اس پہ بڑا مین فوکس کیا, انہیں کہ ڈائلاگ کریں آپ. خاقان عباسی صاحب گئے اور ان کو عوام سے یہ جو جیک ہم جیسے کہتے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, ان سے بات نہیں کرنے دی گئی. دوسرے الفاظ میں ہم نے ڈائلاگ کا راستہ روکا ہوا ہے. وہ ابھی انہوں نے کہا ہے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی کمیشن, اور پھر انہوں نے کہا کمیشن کا مطالبہ کرتا ہوں. یہ تو بات ہے نا. اب چیز یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا اندیا دیا, لیکن کیا ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی؟ لیکن ابھی تک یہ بھی دیکھیں کہ ساتھ ہی الیکشن آ گئے نا, اس وقت الیکشن میں ہے کشمیر. یہ پچھلے 2-3 مہینے سے جتنا اپیول چل رہا ہے, 2-3 مہینے سے اپیول چل رہا ہے, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں بیسیکلی ان کو فوری طور پر انٹرفیئر کرنا ہوتا ہے, ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہاں پہ پرابلمز آ رہے ہیں, کہاں پہ مسائل ہیں, کون لوگ ناراض ہیں, کن کو ہم نے آن بورڈ لینا ہے. دیکھیں جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں نا, بائی آل مینس دے ہیو ٹو بی ٹیکن آن بورڈ. ہم اگر اسٹیک ہولڈرز کو بائی پاس کر کے کسی بھی پروسیس کی طرف جائیں گے, الیکشن کی طرف جائیں گے, تو دیکھیں اگر 1.5-2 مہینے سے لاکھوں لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی وجہ ہے نا. بے شک وہ غلط ہوں گے, دیکھیں 12 سیٹوں والا اصل مسئلہ ہے نا, 12 سیٹیں اس پہ بات چیت ہونی چاہیے, وہ ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ ہمارے تمام جو مسائل ہیں ان کے جو بیسک ڈیمانڈس تھیں اس جیک کی, اس میں بعد میں پھر یہ 12 سیٹوں والا مسئلہ آیا. چیز یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم ڈائلاگ کرتے, ڈپلومیسی سے کام لیتے,
نیگوشیٹ کرتے, کسی ایک رزلٹ پہ پہنچتے, اس سے پہلے ہی ہم نے اس پہ پابندی لگا دی. اب میرے خیال میں انہوں نے 9 جولائی کو پلان بنایا تھا, یا 9 جون سوری, تو 5 جون کو ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی. ان کو ایک طرح سے آؤٹ آف دا اسٹیٹ کر دیا. وہ تو ہو گیا, لیکن آپ الیکشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انریسٹ چونکہ ابھی موجود ہے, ٹرن آؤٹ پہ فرق پڑے گا؟ ٹرن آؤٹ پہ بہت زیادہ فرق پڑنے کے چانسز ہیں. میں نہیں کہتا کہ جی پڑھنا چاہیے, لیکن یا نون لیگ کی وہاں پہ سے نہیں ہے, بالکل ہوگی, لیکن چیز یہ ہے کہ اگر درمیان میں ٹرموائل آیا, درمیان میں مسائل آئے, تو ہمیں کرنا ہی چاہیے تھا. ہم پوری دنیا میں اگر ڈائلاگ اینڈ ڈپلومیسی کے معاون اور مددگار بن رہے ہیں, تو ہمیں پاکستان کے اندر اپنے ہی لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے نا. ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا, ہمیں ان کے گریوینسز حل کرنے چاہیے تھے, یا ایٹ لیسٹ اگر حل نہیں کر سکتے تھے تو ہمیں ان کو ایشورنس دینی چاہیے تھی, اور ان کو آن بورڈ لے لیتے. کچھ ہو سکتا تھا, ایسی امپاسبل بھی بات نہیں تھی. ظاہر ہے اس میں کسی بھی جگہ پر چند عناصر سے کوئی گلا شکوہ بھی ہو سکتا ہے, ان پر آپ کے شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں, لیکن میجورٹی پر آپ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی یہی بات, میجورٹی کے ساتھ آپ کو ڈائلاگ یہی بات ہوتی ہے. چند عناصر اور لاکھوں لوگوں میں فرق ہوتا ہے, اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. آپ کی مطلب جو 12 سیٹوں والا مسئلہ ہے, اس کے پیچھے جینوئن مسائل ہیں. اب بالکل دیکھیں ایسا ہی ہے. فار ایگزامپل, جب ہم نے پاکستان کے جنرل الیکشنز میں جو باہر بیٹھی کمیونٹی ہے ان کو ووٹ کا حق نہیں دیا کہ یہ باہر بیٹھے ہیں, ان کا کیا سروکار ہے پاکستان کی حکومت کا, ہم نے یہی پلی اپنائی تھی نا. تو بیسکلی وہ جیک بھی یہی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ بھئی آپ کے یہ جو لوگ جو مہاجرین انڈین آکوپائڈ کشمیر سے آ کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیسکلی وہ 12 سیٹیں پہ لوگ الیکٹ کرتے ہیں, تو چونکہ وہ آزاد کشمیر کا پارٹ نہیں ہے تو ان کا فائدہ کیا ہے. اس پہ بات ہونی چاہیے تھی. بات یہ کہ اچھا اس میں ٹائم بہت ویسٹ ہوا. باسط صاحب, ابھی جو بلاول بھٹو نے 2-3 باتیں کمیشن کا مطالبہ کیا, تو انہوں نے یہ بھی کہا اب کہ میری تجویز کا کوئی مثبت جواب ہی نہیں آیا, اور مطلب عوام سے, میرپور کے عوام سے انہوں نے مدد کی درخواست کی کہ آئیں کشمیر کی عوام کو اپنے نجات دلاتے ہیں. یہ لیٹ نہیں آپ کو لگتا؟ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. جی اصل بات یہ کہ وہ جو الیکشنیئرنگ کی بات ہے نا, اس میں کوئی پتا ترم پتا ہوتا ہے, کوئی اس کے ٹائم ہوتے ہیں, وہ تو ظاہر ہے. تو وہ چونکہ ہم سیاست کے طالب علم ہیں, ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہے, لیکن اس وقت بات سینسٹیو ہے. دیکھیں یہ بہت اہم تھا کہ دیکھیں کشمیر کے بارے میں جو پروگرام کے پہلے حصے میں میں نے عرض کیا کہ وہ بڑے یعنی کام کو سا تصور ان کا ابھرتا ہے. ہاں لیکن جب انہوں نے نکلے تو جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا, ظاہر انہوں نے یہ آزاد کشمیر آزاد بھی تو کرایا تھا, یعنی وہ یعنی جنگجو تو ہیں اپنے حساب سے, یعنی ذرا قبائلی مزاج بھی رکھتے ہیں. اچھا اس میں یہ تھا کہ مسائل ہوتے ہیں, گھر میں بھی مسائل ہو سکتے ہیں, اور اس میں جیسے بات کی گئی کہ چند لوگ ہوتے ہیں, لیکن جب ان ایک گروہ یا ایک گروپ جو ایکٹیو نظر آ رہا ہے اس کی سزا باقی کمیونٹی کو ملتی ہے, تو اس میں جو غیر جانبدار ہوتا ہے جب وہ بھی جب افیکٹ ہوتا ہے تو وہ بھی یعنی اگر یعنی متحرک نہیں ہوگا تو جس کو ووٹ والا مزاج ہوتا ہے نا, یعنی اپنا کس پلڑے میں ڈالنا ہے. اب اگر آپ بلاکیٹ والی صورتحال ہوگی, لوگوں کو سبزی اور راشن تک لے جانا, یہاں تک کی تکلیف, یعنی بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ راولا کوٹ میں گلا شکوہ تھا, مظفر آباد کے لوگوں نے بھی بڑی تکلیف. جی میں نے دیکھا کہ اس طرف آپ سینسا کی طرف بھی جائیں, کسی طرف بھی سارے راستوں میں. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ دیکھیں کشمیر کا یہ جو ہم سارا ہمارا سٹینس ہے نا, جو پلی ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ پانیوں کے رخ سے لے کر سارا جو ان کا کاروبار ہے, رسد ہے, سبزیاں ہیں, فروٹ ہے, راشن ہے, مزاج ہے, سارا کچھ پہ ہم بات کرتے تھے. جب راشن نہیں جائے گا, سبزی نہیں جائے گی, تو کیا صرف وہ کشمیر ایکشن کمیٹی کالعدم کے لوگوں تک نہیں جائے گی یا سب کی طرف نہیں جائے گی؟ یعنی یہ ایک بالکل سمپل سا 2+2=4 کی طرح کا سوال ہے. اور اس سے عباس صاحب اس پہ غور نہیں کرنا چاہیے تھا بیٹھ کے؟ جی غور یقیناً ہمارے پہ باہر کے ذرا پرابلم جی باہر کے زیادہ چل رہے تھے, لیکن ایک بات بہرحال اہم ہے, یعنی ملک کے مختلف حصوں میں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے سم ٹائم ایڈمنسٹریشن کو اسٹک کا استعمال کرنا پڑتا ہے, دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن کیرٹ کا استعمال بھی ہوتا ہے نا, یعنی کچھ آپ لوگوں کو آن بورڈ لاتے ہیں. میں یہاں پر ایک مثال دوں گا کہ بلوچستان میں بھی ظاہر مسائل چل رہے ہیں, روزانہ کی صورتحال جو ایسے ہے, اب وہاں لوگ نکلنا باہر آنا,
اگر ہم بلوچستان کی تاریخ سے ایک حوالہ لے کر یہاں اس کو دیکھیں کہ بلوچستان میں ان جو انٹرولز ہیں ان میں بہت اچھے جو حالات رہے وہ کیا تھا. ضیاء الحق کے زمانے میں ایک ریکنسیلیشن پالیسی آئی, اس کی اپنی وجوہات تھیں, جنرل رحیم نے اسے ایگزیکیوٹ کیا, اس کے بعد آلموسٹ 20 سال تک کوئی پرابلم نہیں آیا. پھر اسی طرح سے جو پالیسی رہی, چونکہ میں اس لیے نام لے رہا ہوں, جنرل جنجوا وہاں پر کمانڈ میں تھے, انہوں نے تھوڑا سا یہ کنسیلیشن کی تو لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, تو لوگ تو کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا. اچھا اب مشرف صاحب تھے, ڈپٹی کے معاملے میں غلطی بھی تو ہوئی. جی وہ تو ہوئی نا, میں اسی لیے آگے انہوں نے 10 سال اور جی لینا تھا. نہیں, اور بات یہ کہ اس کے بعد سے جو آگ لگی وہ چل رہی ہے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں. اچھا اب اسی سے یہ ہے کہ وہ جو ایک وہاں پر ہمارے پاس وہاں بھی دہرایا جانا چاہیے, ملک کے ہر حصے میں دہرایا جانا چاہیے, اور کشمیر کو یہ اس کی سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے. عالمی میڈیا ہے, بھارت کی اپنی لابی ہے, وہ تو ذرا سی بات یہاں پر کوئی گریونسز ہوں گے تو ظاہر وہ اس کو بہت ابھاریں گے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب کوئی ناراض ہوتے ہیں نا لوگ, جس طرح بلوچستان میں ناراض ہوئے تو انہوں نے کہا جی ہمیں کسی سے بھی مدد ملے گی ہم لیں گے, تو اس سچویشن پر نہیں جانا چاہیے. اور یہ ناراض ہونے سے بات تھوڑی سی اور آگے بڑھ, ناراضگی کا اگلا مرحلہ, اگر کوئی ناراض ہوتا ہے نا اس کی بات سنی ہی نہ جائے, وہ توجہ دلا رہا ہے نا آپ کو, اپنا سمجھ کے گلا شکوہ کر رہا ہے, اس کو بالکل اگنور کر کے آپ پھینک دیں تو پھر وہ بات تھوڑی ناراضگی سے. یعنی یہ تو الیکشن کا فوراً جیسے آپ کہہ رہے ہیں اعلان ہونا, اور اس میں کیا ہے کہ وہ یعنی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو آپ بالکل سمجھ رہے ہیں کہ بالکل ہر چیز بہت بہتر ہے. ہماری تاریخ کے بہت سارے حصوں میں ہم نے یہ پریکٹیکلی بھی اور وربلی بھی دہرایا کہ ایوری تھنگ از ان کنٹرول, ہر چیز بالکل خیر خیریت سے. ایسا نہیں ہوتا, اس کو غور کرنا, دیکھنا, اس پہ بات کرنا ضروری ہوتا ہے. جی یقیناً ہوتا ہے, بات کرنے سے ہی مسئلہ حل ہوتا ہے نا. جب لوگ موجود ہیں تو ان کو کوئی بات تو کرے گا نا, اگر بات کرے گا تو اس میں سے پھر راستہ نکلتا ہے. راستہ نہیں, ہمیشہ یہی مقصد ہوتا ہے. جب اسی کو ہی روکا جاتا ہے نا کہ نہیں کچھ موضوعات پر گفتگو ہی نہیں ہو, تو پھر اس کا مطلب ہے اس پہ بات کرنے سے, مکالمہ کرنے سے. اگر ان سے بھی صحیح بات ہے کہ اگر مکالمہ کیا جاتا تو ایک گروہ ہے جس سے گلا شکوا ہے, لیکن 50,000 ایسے ہیں جو بہت اچھے ہیں, ان کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے. ایسا نہیں, اور انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں بھی ایسے سافٹ لوگوں کو نکالا جا سکتا. جی بالکل, میں خالد جیلانی کی طرف جاتی ہوں, لیکن میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ کشمیر میں ہماری شاعرہ ہیں آمنہ بہار, اور آمنہ بہار نے جب مجھے کال کی, پہلے تو ان کی کال مجھ سے کافی دن سے نہیں مل رہی تھی, جب وہ ملی, کیونکہ ساجدہ بہار, آمنہ بہار, یہ وہ 2 بہنیں جو بڑے یہ محب وطن فیملی ہے, بہت محب وطن ہے, پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو جب انہوں نے رو کے کہا نا کہ مجھے آج سوال پوچھنا ہے کہ میں کون ہوں, میرا کون سا, میرا گھر کون سا ہے, میں نے کہا کیوں آپ اتنی دکھی ہو رہے, تو انہوں نے کہا انٹرنیٹ بند, ٹرانسپورٹ بند, دکانیں بند, راشن بند, یعنی ہماری زندگی بالکل معطل ہوئی ہے کئی دن سے. پھر انہوں نے گلا کیا کہ آپ پاکستان میں آپ کیوں نہیں آواز اٹھاتے. تو میں یہ کہوں گی کہ ہم پاکستانی بالکل ان تکلیفوں کا احساس بھی کر رہے تھے, آواز بھی اٹھا رہے تھے, اور آپ کے ساتھ بھی تھے اور رہیں گے بھی. تو خالد جیلانی صاحب کیا کہیں گے کہ گراؤنڈ ریالٹی بھی تھوڑی سی ٹھیک کر کے الیکشن ہوں تو نتائج ٹرن آؤٹ بہتر ہو سکتا ہے. اور اب کیا اس میں آزاد امیدواروں پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ ایک تو نون اور پیپلز پارٹی مین تو یہی ہیں, اور اس میں آزاد امیدوار پھر دونوں طرف جدھر جائیں گے وہ حکومت بننے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, خاص طور پہ اس معاملے میں یہ جو 12 مہاجرین کی سیٹیں ہیں, اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیسے جو مہاجرین پاکستان میں آباد ہیں ان کے نمائندے, اور وہ کسی بھی حکومت کو تبدیل کرنے میں کتنا مؤثر کردار ادا کرتے ہیں. اسی طرح آزاد امیدوار جو آزاد کشمیر سے جیتیں گے وہ بھی اسی طرح حکومت کے بنانے اور بگاڑنے میں بڑا اہم کردار ادا کریں گے. گلگت میں بھی یہ ہوا. جی ایسے ہی. گلگت میں ایک بات کروں کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی اگر کوئی باقاعدہ رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہوتی تو آپ اس کو کالعدم قرار دیتے. یہ تو چند لوگ اٹھے بیٹھے, انہوں نے ایک اپنی کمیٹی بنا لی اور آپ نے اس کو کالعدم قرار دے کے اس میں میرا یہ خیال ہے کہ مستقبل کے لیے ایک نئی جان پیدا کر دی. تو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں دونوں علاقوں میں جا چکا ہوں ذاتی طور پر, تاریخ کا طالب علم ہوں. یہ بڑے
پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. آزاد کشمیر اور جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ ان سے بھی زیادہ محبت کرنے والے لوگ بہت بہت زیادہ. اور یقین جانے ابھی تک تو پرچم میں وہ اپنی آخری سفر پاکستانی پھر دیکھیں ہمیں ان کی کتنی قدر کرنی ہے, ہمیں ان سے کتنی محبت کرنی ہے, ہمیں ان کی کتنی آواز سننی ہے, کتنا مکالمہ کرنا, بار بار کرنا. کہ جو پاکستان کا عام آدمی ہے اس کے بارے میں آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کشمیر سے کتنی محبت رکھتا ہے. قائد اعظم نے تو کشمیر کو شہرک قرار دیا, اور وہ ڈاکٹر ان کے ریاض علی شاہ صاحب کی جو ڈائری ہے اس کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حوالہ ہمیں ملتا ہے. تو شاعرہ کی جان ہے تو ہم اپنے جان تو نہیں خراب کریں گے. اور یہ اس میں آپ اگر اس کے پس منظر میں جائیں تو قائد اعظم کا کہنا کوئی ایک جذباتی ڈائلاگ نہیں تھا. اس کے پیچھے وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولتے ہیں. قائد اعظم جیسی شخصیت تو ڈائلاگ بول ہی نہیں سکتی. سیاسی, معاشی, جغرافیائی تمام حوالوں سے کشمیر پاکستان کے لیے واقعی شہرک کی حیثیت رکھتا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. بدقسمتی سے جو ہماری قائد اعظم کے بعد مختلف حکومتوں نے جو پالیسی اختیار کی وہ اس پالیسی سے مختلف ہے. یہ گلا شکوہ بڑا موجود ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, ہونا چاہیے, ہوتا ہے گلا شکوہ اسی لیے نا کہ دور تو کر لیں. دیکھیں آپ لوگ جب آتے ہو نا, ہمارے ڈاکٹر باسط صاحب کی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, آتے رہتے ہیں, اپنا فرض ادا کرتے رہتے ہیں اس پاکستان کے لیے, ان باتوں کے لیے. تو ایسے لوگوں کو کوئی نہ کوئی یہ لوگ حکومت پاکستان جب کشمیر کمیٹی بناتی ہے تو ان سے سنیں نا بیٹھ کے, آپ جیسے لوگوں کو بٹھائیں نا باری باری. میری تو حیثیت نہیں ہے, اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں کشمیر کمیٹی میں مجھے بٹھا دیں تو میں یہی کام کروں نا. میں ڈاکٹر صاحب کی منت سماجت کر کے گاڑی کر کے وہ آپ سب کو بلا لوں اور کون سی تجاویز دیں, یہ کام ہونے چاہیے نا. نہیں ہے ٹائم تو آپ نہیں دے سکتے تو ماہرین پاکستان میں ماہرین کی, دانشوروں کی, اسکالروں کی رسپیکٹ نہیں ہے, ہونی چاہیے. میں ایک تاریخی حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر اب تک ذوالفقار علی بھٹو کا کس بات پر اختلاف ہوا تھا؟ کن سے؟ کئی لوگوں سے ہوتا ہے. جب انہوں نے استعفیٰ دیا, حکومت چھوڑی اور اپنی پارٹی بنا لی. ایوب خان کے تاشقند, معاہدہ تاشقند. یہ کشمیر ایک ایسا ایشو ہے کہ جو اس سے ذرا سا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے گا, بعد کے بھی حکمران اس کی زد میں ہے, جو اس سے ذرا سا پیچھے ہٹے گا زد میں تو آتے ہیں, اس کا نقصان اٹھائے گا. نقصان ہوتا ہے. یہ ہمارا جذباتی بھی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ عام آدمی اس بات کو شاید نہ سمجھ سکے. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ جیسے لوگ سمجھتے ہیں. ایک یہ کہ روحانی سلسلہ ہے اس میں, اس کا قائد اعظم اقبال کی سوچ, قائد اعظم کے بعد اس خطے کا آنا اور انہیں کشمیر کو اتنی اہمیت دینی, اس کے پیچھے ایک بڑا اور بھی فلسفہ گہرا موجود ہے. سو ہم اس سے ہٹ ہی نہیں سکتے نا. ہٹیں گے جہاں بھی گڑبڑ کریں گے وہاں پھر کہیں نہ کہیں پکڑ بھی ہمیں ہو جاتی ہے. کیا کہیں گے, ایک تو آزاد امیدوار بڑا کام کرتے ہیں, یعنی مہاجرین کی نشستیں بھی اہم ہیں, اور آزاد امیدوار ایسا لگتا ہے, ہم گیس کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت میرپور میں الیکشن شروع ہو چکے ہوئے ہیں, تقریباً آپ سمجھ لیں کہ تیاری ساری مکمل ہے. تو ایسے میں لگتا ہے ایسے کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ گراؤنڈ ریئلٹی تھوڑی سی اور تھی اور الیکشن آ گئے, ٹھیک ہے نا. وہ مکالمہ نہیں ہو سکا, جیسے کہ بلاول نے کہا کمیشن نہیں بن سکا, ساتھ ہی الیکشن سر پر آ گئے. تو گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہونے کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ آزاد امیدوار زیادہ آ جائیں گے. اچھا, آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں بات پھر گھوم پھر کے وہی آتی ہے. میں اچھا سوال کرتی ہوں آپ سے. آپ ہمیشہ اچھے سوال کرتے ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے, لیکن میں بھی اچھا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں جو 12 سیٹوں کا مسئلہ ہے, وہ مسئلہ کیا زندگی اور موت کا کھیل ہے؟ کیا وہ 12 سیٹوں کا جو مطالبہ ہے کیا ناجائز ہے؟ کیا اس سے کوئی بہت بڑے طوفان آنے کا یہ تو اب کمیشن بنے گا تو ڈائلاگ ہوگا تو نا, یہی ہے نا. لیکن یہ 12 یہ اور آزاد امیدوار امکان ہے کہ زیادہ آئیں گے, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی بھی پارٹیوں کے حساب سے شاید فیوریبل نہ ہو. بڑی مزے کی بات یہ قلعدم ایکشن کمیٹی جو ہے, ان کا صرف یہ کہنا ہے کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں مینوورنگ میں استعمال ہوتی ہیں, اور جو فیڈرل ہے بیسیکلی ان 12 سیٹوں کے ذریعے ہمیں کنٹرول کرتا ہے. اچھا, ان کے جو مطالبات ہیں وہ گندم میں سبسڈی چاہتے ہیں, وہ بجلی کی قیمتیں کم چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو لوکل انفراسٹرکچر
مظفر آباد آپ گئی ہوئی ہیں, ہر طرف ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں, اس کے آگے. لیکن یہ مطالبات اب الیکشن سے دیکھیں کمیشن نہیں بنا, وہ جو بلاول بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی مثبت جواب نہیں ملا, تو سر پہ آگے الیکشن, تو وہاں وہ تھوڑا سا پیچھے جا, اس وقت الیکشن شروع ہے نا, یہ جائیں گے 17 اگست کی, تو ہمیں وہ گراؤنڈ ریئلٹی موجود ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے میں وہ پارٹیوں کو ووٹ دینے سے آزاد امیدوار ہو سکتا ہے زیادہ. اچھا دیکھیں, ابھی آپ نے آزاد امیدوار کی بات کی نا, میں نے آج اس پہ کافی ریسرچ کی, اور بہت ساری جو انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ نیوز ایجنسیز ہیں ان سب کا ایک بات پہ اتفاق ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کل عدم کمیٹی پہ پابندی لگا دی. اچھا, اب ان کے جو آزاد امیدوار ہیں انہوں نے جب نامینیشن پیپرز فائل کیے ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا. اچھا بھائی چیز یہ دیکھیں, آپ کی دشمنی کل عدم ایکشن کمیٹی سے ہو سکتی ہے نا, جب وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر اس میں سے چند ایک افراد آ رہے ہیں, آپ ان کا راستہ بلاک کر کے بیسکلی دیکھیں ان کو, جب ان کو دیکھیں, میری اور آپ کی رائے نہیں, لیکن ان کو یہ بھی عطا تارڑ کا میرے سامنے پڑا ہوا ہے, انہوں نے سختی سے یہ دیکھیں پڑا ہوا ہے کہ بالکل وہ جب کسی کو, کسی بھی پارٹی کو, شخص کو ہونا نہیں چاہیے اتنی جلدی, سارے غدار نہیں ہوتے, لیکن جب قرار دے دیا جائے تو اس کو پھر حق بھی نہیں نا کوئی دیا جاتا. فی الحال یہ سچویشن ہے, حقیقت میں یہ موجود ہے. بالکل. اب ان کے آزاد امیدوار گئے تو اب وہ لوگ ووٹ, ان میں سے کوئی نہیں, وہ ووٹ پہ پابندی تو نہیں ہے میرا, بہت سارے لوگ تو دیں گے, تو پھر وہ اپنا انتخاب کیا کریں گے, یا نتیجہ کیا نکلے گا, اس کا نیشنل نتیجہ سامنے نظر آ رہا ہے. آپ کی ووٹنگ کا ٹرن آؤٹ جو ہوگا وہ بہت کم ہوگا, پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوگی ہماری, اور جب کم ہوگا تو پھر دونوں پارٹیز, جس طرح وہی والی بات ہے, یہ گورنمنٹ شیئرنگ والا فارمولہ جو فیڈرل میں چل رہا ہے وہاں پہ بھی چلے گا. کچھ لو اور کچھ دو پر کا مسئلہ ہی ہے. حالات تو ٹھیک کرنے پڑیں گے نا, جو ایسیٹس ہیں, جو ریسورسز ہیں, ان کو شیئر کرنے والی پالیسی ہے, تو یہی پالیسی وہاں پہ بھی ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑا عجیب سی سچویشن ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ بڑے طریقے سے ہمیں بات کرنی پڑ رہی ہے. چیزیں بڑی ایسی ہیں کہ جو سوچ سمجھ کے دروازے کھول رہی ہیں کہ اس پر غور کرنا چاہیے. ایک تو گراؤنڈ ریالٹی آپ وہاں بھی بتا رہے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, اس پہ پھر یہ کتنے لوگ ووٹ کے لیے نکلیں گے, جبکہ مہاجرین کی نشستیں اور آزاد امیدواروں کا بھی قضیہ موجود ہے. ایسے میں جو مخلوق حکومت بنے گی, تو وہ جو آپ نے کہا وزیر اعظم, اتنے نہرو والی بات یاد کروائی, پاکستان بننے کے بعد اتنے وزیر اعظم بدلے تھے تیزی سے, یہاں بھی پھر یہ بعد میں کیا کرنا پڑے گا کہ یہ ایک مضبوط فوٹیج, پیر مضبوط ہوں, حالات بہتر ہوں, کیا 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 جائے وہاں؟ دیکھیں اہم بات تو یہ نا کہ جب کسی ایک حکومت پارٹی کی بنتی ہے تو وہ کچھ لوگوں کو اختلاف بھی ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو اتفاق ہوتا ہے, اس کے باوجود اس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی پاؤں کی بیڑی نہیں ہوتی. وہ جو اپنا انہوں نے یعنی الیکشن مینیفیسٹو ہوتا ہے اس پر کوئی ان کو روکتا نہیں کہ اس پہ عمل کریں. ہوتا ہمارے ہاں نہیں ہے, یعنی تاریخ ہماری یہی ہے کہ تاریخ سے سبق نہیں لیا جاتا, اور مینیفیسٹو ایک دیکھنے کے لیے ہوتا ہے. اور جب ہمارے اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں نا پچھلے الیکشنز پر, وہ کہتے ہیں جی وہ تلاش کرنا پڑتا ہے, یعنی ان پارٹیوں سے بھی ان الیکشنز کے مینیفیسٹو کی کاپی تلاش کرنی پڑی. تو وہ بھی ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنا آویزاں ہو وہ ہو. لہٰذا ہم یعنی ہم ہر چیزوں کو ایک مصنوعی طریقے سے کرتے ہیں, اور اب اس بات کی ضرورت ہے. اب دیکھیں جو پلوں کے نیچے سے پانی عالمی سطح کی میں بات کر رہا ہوں, انڈیا نے کیا اسٹیٹس اس کا ختم کر دیا ہے آزاد کشمیر کا. ہم نے جو سرینا کے سامنے کچھ عرصے تک ہم نے لگائے رکھا کہ اتنے 100 دن ہو گئے, اتنے 1000 دن ہو گئے, اور محاصرہ ہے اور سب کچھ ہے, لیکن کیا ہم اس اسٹیٹس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے کوئی اپنا جو انٹرنیشنل ہمارا اسٹیک تھا, جس دنیا کی بڑی طاقت اور ایران کے ساتھ جب ہم معاہدہ کرا رہے تھے, اس میں ہم نے تاریخ میں بہت سارے مواقع ایسے آئے انہیں کہا جائے کہ بھائی اس وقت تو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنلی بھی انڈیا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے تھا اس مارکہ حق, اور پھر اس کے بعد کی صورتحال, اور ابھی ان کے یہاں کتنا انریسٹ ہے. اس سارے کو ہم نے اس سارے معاملے میں جب ہم امن دنیا میں قائم کر رہے ہیں, بہت بڑی بات ہے, پاکستان لائم لائٹ میں آیا, لیکن اس میں یہ ہے نا کہ ہم اپنی بات بھی تو کریں نا کہ کشمیر کے لوگ جو اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں, اور جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ اس حالت میں بھی کہ جب پہلے ہی ان پر گولیاں برسا کر اور ان کے پیلٹ گنوں سے ان کی آنکھیں تباہ و برباد کر کے ہمیشہ سے ظلم کے, اچھا وہ کر رہے ہیں,
تو ہم ان کا نام تو لینا ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر جگہ پر جب بھی ہمیں عالمی موقع ملے تو ہم کشمیر کی بات کریں. مجھے تو کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ جو اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا ہے انڈیا نے, اور اس کے بعد جو بربریت ہے اس کے, یعنی آپ دیکھیں کہ اس کی ڈیموگرافک صورتحال کو اب ختم کیا جا رہا ہے. وہ پورے ہندوستان کے لوگ وہاں پر لے سکتے ہیں اپنی جائیداد بھی, سب کچھ بھی. یہ ایک اس جو ایسا لگتا ہے کہ ہماری توجہ اور معاملات پر شاید زیادہ ہے, اور ان اور معاملات پہ ہونے پر بھی ہمیں اپنی بنیادی مسائل تو نہیں بھولنے چاہیے. جی دیکھیں نا, اب بات یہ کہ پاکستان کی جب جیسے بات ہو رہی ہے کہ جگلر وین ہے, مطلب شارگ ہے, اس شارگ کو تو آپ بدل نہیں سکتے, لہٰذا اس شارگ سے سانس بھی اور خون کی آمد و رفت بھی وہ آسانی سے رہے گی تو جسم بھی ٹھیک رہے گا. یہ تو بابا قوم نے کہا ہے نا, اس میں تو کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب جو الیکشن ہوں, اللہ کرے خیر خیریت سے ہوں, اور اس کے اندر ایک جو ابھی کہہ رہے تھے جیلانی صاحب کہ کریڈیبلٹی ایک بہت بڑا ایسے آویزاں ہوا نظر آئے, اور تو اس کے بعد پھر ذرا سنجیدہ لینا پڑے گا. ہماری سیاسی پارٹیوں کو بھی کوئی میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے, اور ایسا شخص وزیر اعظم لانا چاہیے اس الیکشن کے بعد جس کی اپنی بھی کریڈیبلٹی ہو, اس کو پھر موقع بھی دیا جائے بات کرنے کا. ہمارے ہاں یہ ہوا نا کہ ہمارے ہاں جمہوریت پنپ نہیں سکی کہ اس میں اتنے انٹرولز آتے رہے اور ان کو پورا اختیار نہیں دیا جاتا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا معاملہ اس وقت ایک نازک ہے انٹرنیشنلی بھی, ہمیں سوچنا اور ہمیں اس پر یعنی ایکسٹرا توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایکسٹرا توجہ والی آپ نے بات اچھی کی جیلانی صاحب. انہوں نے کہا کہ یہ اتنے آپ سن رہے ہیں کیا کیا مسائل پر بڑے طریقے سلیقے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ان کی موجودگی میں یہ جو ایکسٹرا توجہ والی انہوں نے بات کی اور کہا کہ ہر موقع پر ہمیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے. اس سے ہر موقع پر ہم کشمیر کو اور یاد رکھیں نا. تو آج ہماری نظریں لگی ہوئی ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن پر. ہم سوچ رہے ہیں ٹرن آؤٹ کتنا ہوگا. گراؤنڈ ریئلٹی تھوڑی سی ٹینس بھی ہے, وہ معاملات سیٹ ہو جائیں گے. اور کوئی حکومت آئے گی تو وہ کیا مضبوط اور مستحکم آئے گی, کیونکہ آئے گی تو مخلوط, سب پارٹیاں جس طرح نظر آ رہی ہیں اس طرح یہ مخلوط ہی ہوگا. تو پھر معاملات عدم استحکام کی طرف جاتے ہیں. ٹرن آؤٹ ہونا چاہیے بہتر. کیا سمجھتے ہیں آپ, جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں خصوصی توجہ ہر وقت یاد رکھنا ہے, خصوصی توجہ دینی. عائشہ, ہمیں پاکستان کے حالات کو بھی مد نظر رکھ کر اور پھر اس کے بعد کشمیر اور گلگت بلتستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ہمیں ایک قدم اٹھانے سے پہلے بہت سوچنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں نے اپنی زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا ہے, میں نے مارشاء اللہ بھی دیکھے ہیں, میں نے مصنوعی سو کالڈ جمہوری حکومتیں بھی دیکھی ہیں, لیکن جتنے حالات اس وقت حساس حیثیت اختیار کر گئے ہیں ان کو اتنی احتیاط سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اتنی ہی احتیاط سے دیکھیں گے تو کوئی حل نکلے گا. تو بہتر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جن لوگوں کا مطالبہ صرف بجلی, آٹا, سبسڈی اور ایک یہ سیاسی مسئلہ ہے 12 سیٹوں کا, ہم ان کے جذبات کو تھوڑا سا نارملائز کر لیتے, گفتگو ہو جاتے ہیں. گفتگو دیکھیں جب آپ کسی دشمن کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہ بھی چل کے جائے تو وہ بھی سافٹ آنر کرتا ہے. تو ہم اگر ان سے گفتگو کرتے, اور کسی نہ کسی بات, اتنے بڑے بڑے سیاستدان ہمارے پاس موجود ہیں جو یہ گیلانی صاحب, چونکہ ہم رائے بھی تھوڑی تجاویز بھی دیتے ہیں ان کو, یہ جو گفتگو کرنے کا مرحلہ ہے بعض سیاستدانوں کے درمیان ٹینشن ہو جاتی. نوابزادہ نصر اللہ خان آ جاتے تھے, بیٹھک لگا لیتے تھے. پھر اسی طرح مشرف کے دور میں مجید نظامی سے کہا گیا نواز شریف سے بات کریں, اور وہ بیچ میں گئے اور بڑا اہم رول ادا کیا بعض معاملات میں, چیزیں سیٹل ہوں یا نہ ہوں. اسی طرح سینئر صحافیوں کو لے لیا جاتا ہے, جیسے مجید نظامی کی میں نے مثال دی. تو خالی یہاں جب یہ ایسی کرٹیکل صورتحال آ جاتی ہے اس وقت انہیں پاکستان کے یہ لوگ نظر نہیں آتے کہ ان سے رابطہ کر کے ایک ٹیم بنا کے ان سے کہ آپ وہیں بیٹھیں. آپ تو انٹرنیشنل چیزیں دیکھ رہے ہیں نا, سارے سینئر مصروف ہیں, تو ایک سینئرز کی ٹیم بنا کے 4-5 لوگوں کو کہ آپ راولہ کوٹ ہی بیٹھیں, ہر روز ان سے ہماری طرف سے ملیں, اب ہمیں رپورٹ دیں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ ایسا کیا جاتا تو 8 دن کے اندر اندر معاملات آہستہ آہستہ بات کرنے سے, ایسا ہے, آپ مانتے ہیں اس بات؟ بالکل ایسا
ایسا ہونا چاہیے تھا, ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ کون ان کو پتہ ہی نہیں ہے شاید اس بات کا. ڈاکٹر صاحب آپ جاتے رہتے ہیں فورم سے, کچھ بتائیں انہیں کہ پلیز. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اگر مجھے, آپ کو, ہمارے پینلسٹ کو یہ بات پتہ ہے تو پتہ تو سب کو ہے, عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک بہت بڑا انٹروگیٹو مارک ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آتا. آخر حالات ٹھیک کرنا ہے نا. دیکھیں جس نے بھی وزیر اعظم رہنا ہے, جس نے بھی اقتدار کو ہولڈ کرنا ہے, اسے پاکستان کی سلامتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا. خدا نہ کرے پاکستان کو نقصان ہو تو نہ حکمران, نہ الیکشن, نہ انتخابات, نہ ووٹ, ہم سب خسارے میں جاتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کی خاطر, اس ملک کی خاطر یہ والا کام کیوں نہیں کرتے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان کو یہ پیغام ہے کہ ظاہر آپ نے جیسے بہت خوبصورت بات کی کہ یہ گھر ہے تو گھر کے اندر کو چھوٹے بڑے مسائل آتے رہتے ہیں, لیکن گھر کے ساتھ ہے. اور اگر یہ ہمیں اللہ نے 27ویں شب کو عطا کیا ہے, جیسے آپ نے روحانی پرسپیکٹو سے بات کی ہے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس نے اس کو نقصان پہنچایا ان کو اپنے اپنے ہی خطوں میں, اپنے اپنے ہی ملکوں میں پھر کیا بھگتا انہوں نے. بے شک. تو یہ تو تاریخ تو بڑی بے رحم ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کل, اور پھر ہم یہ سارے لوگ, ایک تو اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم سب لوگ یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اور ہمیں اللہ کو بھی تو جواب دینا ہے نا. جس کے پاس جو اختیار ہے اس کا جواب اس نے اللہ کو دینا ہے, اور آنکھیں بند ہونے میں تو دیر نہیں لگتی. تو اس کا انتظار کرنے سے پہلے جو ذمہ داری ہے, اور پھر جیسے جو دانش و بینش رکھنے والے محب وطن لوگ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ درد دل کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی ایسا راکٹ سائنس نہیں ہوتی. اور اب بھی کہیں نہ کہیں ڈاکٹر صاحب نالج دیکھیں, اب آپ ہیں, آپ ہسٹورین ہیں, خالد جیلانی ہیں, وہاب ہیں, ہر ایک کا ایک تجربہ ہے نا, اس تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے نا. جی بالکل, دوسرے آپشنز پر جانے کی بجائے. اور جیسے ابھی آپ نے تجویز کی بات کی, کچھ تھوڑی بہت ہلکی پھلکی سی کوشش یعنی بازار میں نظر آئی, پرویز اشرف چلے گئے اور باقی لوگ اس طرح, لیکن وہ ان کی نالج ہی نہیں ہے نا اتنی, وہ اتنی بنیادی آپ کی طرح کی چیزیں, وہ پھر وہ سیاسی سمجھ کے تو وہ پھر نہیں بات کریں گے. اور پھر اس میں وہی آنے والے الیکشنز بھی سامنے کرنا ہے. اخلاص جو ہے نا بہت ضروری ہے. اخلاص اور ٹرسٹ کا لیول ان کا ڈیفیسٹ نہیں ہونا چاہیے. میں چلیں آپ مکمل, پھر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ کی طرف ایڈ کروں, جو پلیئرز ہیں پولیٹیکل, نان پولیٹیکل, میں ایک سوال میرا اپنے ناظرین کے لیے ہے کہ جو یہاں سے اٹھ کر وہاں جا کر تقاریر کرتے ہیں, ایک تو میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ پونچھ اور راولاکوٹ میں جا کے جلسہ کریں, وہاں کے لوگ زیادہ, تب پتہ لگے گا. آپ نے ہارڈ ٹاسک تب پتہ لگے گا. انہوں نے اسی لیے میرپور سے آغاز کیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے اچھی دعوت دی ہے. پونچھ اور راولاکوٹ بھی ہمارے اپنے ہی ہیں, تو ہم کیوں نہیں وہاں جا سکتے؟ جانا چاہیے. بھائی دیکھیں, آزاد کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے میں ان لوگوں کا رول ہے. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے, میرا پوائنٹ رہ گیا تھا. جی پلیز بس آخری پوائنٹ, یہ جو لوگ یہاں سے اٹھ کے جا کے وہاں تقاریر کر رہے ہیں, یہ خاص طور پہ ہماری دو بڑی جماعتیں, نون اور پیپلز پارٹی. جی دو بڑی جماعتیں ہیں, باقی تو وہاں پہ ہے ہی کچھ نہیں. جو ہے وہ اندر خانے ہیں, اس کو تو ذکر کرنا ہی, اس پر پابندی ہے. اور یہ جو ملک عزیز پاکستان ہے, اس کو انہوں نے کون سے 4 چاند لگا دیے ہیں. وہ ہے, لیکن پھر بھی شکر کریں الیکشن ہو رہے ہیں. میں وہاب کی بھی بات سن لوں, پھر آپ کی طرف راولاکوٹ اور پہنچ جانے والی بات آپ کی, وہاں جانا چاہیے. یہ گلے شکوے دور کر کے جا سکتے ہیں نا, کون سی ممنوع ہے. ہم ایک سائڈ پہ ایک سینیریو رکھتے ہیں اور پھر میں اسٹریٹجی بتاتا ہوں. آلموسٹ اس سارے دنگے فساد میں پچھلے 2-3 مہینے کے 30 جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے. ہماری فلسفی یہ ہے کہ امن ہو, اپنے لوگوں سے پیار محبت ہو. پوری دنیا میں اپنے لوگوں سے پیار محبت کیا جاتا ہے, دوسرے جگہوں پہ حملے کیے جاتے ہیں. اچھا, سڑکیں بند, انٹرنیٹ بند. یہ ہم نے وہاب 2-3 دفعہ بات کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے, اب میں اس کے سولوشن تھوڑا میں سولوشن رہنا چاہیے. میں اسی لیے کہتا ہوں غیر ضروری باتیں ہو رہی تھیں, اسٹریٹجی بتاتے ہیں. آپ بتائیے, ضرور بتائیے. میں نے اپنے والد صاحب سے ایک چیز سیکھی. ہم بچپن سے جس جگہ پہ رہتے تھے وہاں پہ آس پڑوسی اور بھی تھے, بچوں میں ہمیشہ جھگڑا ہوتا تھا اور وہ ٹھیک ٹھاک جھگڑتے تھے.
اچھا ابو میرے جب آفس سے آئے نا شام کو, اب میرے ظاہر چھوٹے بہن بھائی جو بھائی ہیں ان کے جھگڑا ہوتا تھا, اب وہ ٹھیک ٹھاک شور پکار کریں اور کہیں کہ بس جی ایسی تیسی کر دو جا کے. یہ کیا کرتے تھے شام کو جب سکون کے ساتھ بچے کی انگلی پکڑی, آگے ان کے گھر گئے, بیل بجائی, وہ بڑے حیران پریشان. اچھا بیل بجا کے یہ کہیں گے کہ بھئی ہم آپ کے پاس چائے پینے کے لیے آئے ہیں. چائے پینے کے بہانے بیٹھ جائیں گے. اچھا اگلے بڑے خوش کہ یار انہوں نے اپنے منہ سے ہم سے چائے پینے کی بات کی ہے. وہ چائے آئے گی اور پھر ابو اور وہ ہمارے جو انکل تھے یہ دونوں بہت طریقے سے بچوں سے ان کی اسٹیٹمنٹ لیں گے اور کہیں گے بچوں یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی آپ کے جھگڑنے کی بات. اب آپ یہ دیکھیں یہ ایک ایسی اسٹریٹجی تھی کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے, اور جن لوگوں کے اختلافات ہوتے ہیں, جو گروپس ہوتے ہیں, کسی بھی طرح سے کسی بھی چیز میں انوالو ہوتے ہیں, تو آپ جب ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے پاس چائے پینے کے لیے آئے ہیں, اب آپ بتائیں مسائل کیا ہیں آپ کے. وہ حل ہو جاتا ہے, مسائل سنتے ہیں, ڈائیلاگ کرتے ہیں, حل نکالتے ہیں, بات ختم کرتے ہیں. بالکل, لیکن اگر آپ جائیں گے نہیں تو پھر نہیں. میں یہ جرات کرنی چاہیے. آزاد کشمیر کے صدر نہیں ہے ابھی تک. جی دیکھیں یہ تو پھر ایک آئینی تقاضا ہے نا, اس آئینی تقاضے کے مطابق ہونا چاہیے تھا, لیکن اب تو الیکشن سر پر ہیں. اب تو الیکشن کے بعد ہی جو نئی ظاہر اسمبلی آئے گی تو وہ صدر. ان حالات میں سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے بیچ میں اگر صدر بھی ہوتے تو ایک شخصیت تو تھی. جی یقیناً ہے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس عہدے ہوتے ہیں اختیار کی نوعیت کیا ہوتی ہے اور باقی معاملات کیا ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ بہت اہم ہے کہ صدر ہونا چاہیے تھا. صدر ایک فل فلیج پراپر الیکٹڈ صدر موجود ہو. آئینی پوسٹ ہے, اور وہ بہت سارے یہ اسی طرح کے معاملات جب آتے ہیں نا, جب کوئی کنٹروورسیز آتی ہیں اور اس میں ایک اچھا رول پلے کر سکتا ہے, ٹاورنگ پرسنالٹی اگر صدر کی حیثیت سے موجود ہو. لیکن میں یہی کہوں گا کہ ہمیں بہت وہ ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے. اس میں اپنے صرف وزڈم کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا, جیسے ریاست ماں والی بات کی وہاب صاحب نے, عبد الوہاب صاحب نے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ناراض ہوتا ہے بچہ اس کو یہ نہیں تو کسی کو بھیج ہی چلیں. ملکی سطح پر ذرا محلے والوں سے بڑھ کے بات ہے تو میں نے نوابزادہ نصر اللہ کی منا لینا چاہیے مزید کہ کوئی عقل مند لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ہونی چاہیے. ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ جو وزڈم ہے وہ پریویل کرے گی اور کرنی چاہیے, اور ایک کریڈیبل الیکشنز ہونے چاہیے, اور امید اور خواہش رکھتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ بھی اچھا ہو. ٹرن آؤٹ اچھا ہو, ایک مستحکم حکومت بنے, معاملات آگے بڑھنے چاہیے, گلے شکوے دور ہونے چاہیے. ناظرین ہم نے بات کی ڈاکٹر سید عبد الباسط مجاہد سے, خالد جیلانی سے, عبد الوہاب سے. کشمیر میں اس وقت الیکشن شروع ہو چکے ہوئے ہیں. 27 جولائی سے 10 اگست تک یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور سیکیورٹی کی وجہ سے یہ انتظام کیا گیا. میرپور میں اس وقت الیکشن پوری اپنی بھرپور تیاریوں کے ساتھ, ماحول کے ساتھ میرپور نظر آ رہا ہے. ٹرن آؤٹ اچھا رہا ہے, اب کیا ہوتا ہے خدا کرے اب بھی اچھا ہو. آزاد امیدوار اور مہاجرین کی نشستیں حکومتیں بنانے میں کام آئیں گی, کس حد تک کام آئیں گی, لیکن دعا یہی ہے کہ کشمیر ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے. کشمیری لوگ ہمیں اپنے دل میں ہم انہیں جگہ دیتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. خدا کرے کہ معاملات بہت احسن طریقے سے آگے بڑھیں. پاکستان ہے جو کشمیر ہے, جو شاعر قائد اعظم نے کہہ دیا, اور ہم قائد اعظم کے فرمان کے مطابق پاکستان کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. عائشہ مسعود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.